This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear teachers and students, Assalamu Alaikum. We are learning lesson 1 of Science Book 5. This is my second audio. In the first audio, I had explained the classification of organisms, what is meant by classification, why is it important, and then I had explained quite a few terms which have been used in this chapter. If my memory serves me right, there were 21 of them, which I explained one by one. So let's start with this new lesson today. The organisms which have been explained in this chapter, they have been divided into 5 kingdoms on the basis of similarities and differences. I have already explained that what is a kingdom and what is an organism. Organism is a living thing which can grow, which can move, eat, excrete, respire, etc., etc. And kingdom is the largest class, the largest group into which the organisms have been put on the basis of similarities and differences. So, and the names of these kingdoms there are 5 kingdoms which have been made, which means the scientists have grouped all the organisms, including plants and animals, into 5 groups, and these 5 groups are called kingdoms. And the names of these 5 groups are Monera, Protista, Monera, Protista, fungi, we call it fungi also, but fungi also, both are correct, Plantae, 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 and Animalia. So these are 5 classes. We will go through all these one by one. So let's start with Monera. What is Monera? What do you understand by the word Monera? Well, Monera is a term which has been derived from the Greek language. Moneros is a Greek word which means one or single, right? So why this group, this kingdom is called Monera? Because all the organisms which have been placed in this group, in this kingdom, they are one-celled, single-celled, they have just one cell. All the organisms placed in this group have just one cell. And the organisms which have one cell are called unicellular organisms. This term I have already explained in my last lecture. So, and what are those one-celled animal or unicellular animals? Those are bacteria. And that one cell which the entire organism consists of is called prokaryote cell, that I have already explained, which means which does not have a nucleus. तो फिर मोनेरा किंगडम जो पहली किंगडम है वो क्या हुई? मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है? तो मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो सिर्फ वन सेल जिनका होता है, एक सेल का ही पूरा एनिमल कह दिया ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया होते हैं, और ये सेल वो होता है जो फुली डेवलप्ड सेल नहीं होता, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर शेप में नहीं होता, जो न्यूक्लियस के अंदर
نیوکلس کے کمپوننٹس ہیں کروموسومز وغیرہ، ڈی این اے مٹیریل وغیرہ، وہ اوپن ہی پڑا ہوتا ہے. اس کے نیوکلس کوئی نیوکلس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ارد گرد کوئی نیوکلیئر میمبرین، کوئی دیوار، کوئی کورنگ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی اور جو پارٹس سیل کے ہوتے ہیں ان کے گرد بھی کوئی میمبرین ہوتی ہے. تو پرو کیریوٹک سیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر نیوکلس پراپر شیپ میں نہیں ہوتا، اور جو باقی آرگنیلز ہوتے ہیں یعنی باقی جو پارٹس ہیں ان کے گرد بھی کوئی میمبرین نہیں ہوتی. دے آر ناٹ میمبرین باؤنڈ آرگنیلز. ٹھیک ہے، تو یہ سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کلاس میں منیرہ میں، یعنی یونی سیلولر سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بیکٹیریا جو ہے نا، ان کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں سمپل بیکٹیریا، ون سیلڈ. ایک ہوتے ہیں سائنو بیکٹیریا، CYANO، سائنو بیکٹیریا. ان کو بلو گرین ایلجی بھی کہتے ہیں، بلو گرین ایلجی، کیونکہ ان بیکٹیریا کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلو گرین ہوتا ہے، اور وہ چونکہ ایلجی کا یہ رنگ ہوتا ہے تو اس لیے ان کو بلو گرین ایلجی کہہ دیتے ہیں. حالانکہ ہوتے یہ بیکٹیریا ہی ہیں، سنگل سیلڈ ہیں. ایلجی جو ہے وہ موسٹلی ملٹی سیلر ہوتی ہے، زیادہ سیل سے مل کے وہ ایلجی کا آرگنزم بنتا ہے. ایلگا جس کو کہتے ہیں، سنگولر ایلگا ہے، پلورل ایلجی ہے، تو ایلگی بھی کہتے ہیں، ویسے ایلجی بھی کہتے ہیں. تو یہ جو دوسری ٹائپ ہے بیکٹیریا کی، سائنو بیکٹیریا. ان کو سائنو بیکٹیریا اس لیے کہتے ہیں کہ سائنو بیکٹیریا اگین ایک گریک ورڈ ہے، تو یہ سائنو بلو کو کہتے ہیں، بلو کلر کو کہتے ہیں. تو ان کا کلر بلو ہوتا ہے. کیوں ان کا کلر بلو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، اور وہ کلوروفل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پچھلی آڈیو میں. ٹھیک ہے، کہ گرین کلرنگ میٹر ہوتا ہے جس طرح لیوز کے اندر ہوتا ہے کلوروفل. تو یہ بیکٹیریا جو ہے، یہ جو سنگل سیلڈ بیکٹیریا ہے، سائنو بیکٹیریا، ان کے اندر یہ کلوروفل ہوتا ہے. اور کلوروفل کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، خیر وہ آپ چھوڑیں. کلوروفل اے اس میں ہوتا ہے، کلوروفل بی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس میں اور بھی کلرز ہوتے ہیں جن کو فائکوبیلنز کہتے ہیں. سائنو بیکٹیریا کے اندر فائکوبیلنز بھی ہوتے ہیں، اور فائکوبیلن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فائکوسائنن اور فائکو اریتھرن. خیر یہ ڈیٹیل کو آپ چھوڑ دیں، آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ بیکٹیریا، ایک آرڈنری بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ایک سائنو بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور جن کا بلو گرین کلر ہوتا ہے اسی کی بیسس پہ ان کو بلو گرین ایلجی کہتے ہیں. حالانکہ وہ ایلجی ہوتی نہیں ہے، ہوتے بیکٹیریا ہی ہیں کیونکہ یونی سیلولر ہیں، مگر چونکہ کلر ان کا ملتا ہے ایلجی کے ساتھ اس لیے بلو گرین ایلجی کہہ دیتے ہیں. سائنو لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک تیسری قسم بھی بیکٹیریا کی ہوتی ہے جس کو آرکی بیکٹیریا کہتے ہیں، ARCHAE، آرکی بیکٹیریا. تو آرکی بیکٹیریا، یہ اس کو آرکیا بھی کہہ دیتے ہیں، اس کلاس کو آرکیا، بیکٹیریا کی اس کلاس کو آرکیا. تو آرکیا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، آرکیالوجی پڑھا ہوا ہوگا. آرکیالوجی وہ سائنس ہوتی ہے جو اینشینٹ تھنگس کو اسٹڈی کرتی ہے، جیسے آپ کے یہ اینشینٹ روئنز ہوتے ہیں نا، ریمینز، اینشینٹ ریمینز ہوتے ہیں، کھنڈراز ہوتے ہیں، جس طرح ہڑپا، موہنجو-دڑو وغیرہ جو ہیں، اس طرح کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو آرکیالوجی کہتے ہیں. تو یہ لفظ آرکیا کا مطلب ہوتا ہے اینشینٹ، بہت قدیم. تو یہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں نا، آرکی بیکٹیریا، یہ بڑے قدیم ہیں، تو بڑے اینشینٹ ہیں، اس لیے ان کو آرکی بیکٹیریا کہتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں بیکٹیریا کی ہیں، اور تینوں یونی سیلر ہیں، اور تینوں پرو کیریوٹ ہیں. پرو کیریوٹ کا مطلب ان کے اندر نیوکلس نہیں ہوتا، اور دوسرے جو ان کے اندر پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی میمبرین باؤنڈ نہیں ہوتے، ان کی میمبرین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پرانی پریمیٹیو قسم ہے لائف کی. سب سے پہلے لائف یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے.
تو اس کے بعد یہ بیکٹیریا کی قسمیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، بے شمار آپ نے بیکٹیریا کی قسمیں پڑھی ہوں گی. یہ جیسے ایک لیکٹوبیسیلس عام بیکٹیریا ہے، یہ جو آپ دہی نہیں جماتے اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دہی اس کے بغیر نہیں بنتا لیکٹوبیسیلس کے بغیر. اور ایک ایکولائی ہوتا ہے، ایشیریشیا کولائی بیکٹیریا، یہ آپ کی انٹسٹائن میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو سائنو بیکٹیریا ہے، سائنو بیکٹیریا کی بھی کافی ساری ویسے تو قسمیں ہوتی ہیں، مگر یوزولی جب آپ کی بک میں تو میرا خیال نہیں ہے، مگر جب آپ پڑھیں گے تو سائنو بیکٹیریا میں ایک نوسٹاک ہوتا ہے اور ایک اینا بینا ہوتا ہے، ANABAENA، اینا بینا، ٹھیک ہے. یہ دو قسمیں ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آرکی بیکٹیریا جو ہے اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بیکٹیریا اس میں جو پائے جاتے ہیں. اچھا، اس میں چلیں وہ ڈیٹیل آپ کو کیا بتانی ہے. میتھینوجن بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں، جو آرکی بیکٹیریا میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ یاد رکھنا آپ نے. یہ میتھین بناتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن کو بریک کر کے میتھین گیس بناتے ہیں اور اپنی فوڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے دیکھا جو 3 قسمیں تھی بیکٹیریا کی، اس میں جو پہلی قسم ہے نا، جو آرڈنری بیکٹیریا، عام بیکٹیریا ہیں، وہ تو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے، وہ تو اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے ماحول سے خوراک لیتے ہیں، ادھر سے لے کے وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیڈ میٹیریل کے اوپر رہتے ہیں اور ڈیکمپوز کرتے ہیں بیکٹیریا. یہ جانور مر جاتے ہیں، جانور پھر گل سڑ جاتے ہیں، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہی گل سڑ جاتے ہیں، وہ بیکٹیریا ان کو کھاتے ہیں. تو ایک تو وہ بیکٹیریا ہو گئے جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے اور اپنے ماحول سے خوراک لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہیٹروٹرافک بیکٹیریا، جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے. وہ آرڈنری بیکٹیریا ہیں، وہ جو میں نے پہلی قسم بتائی تھی، وہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے. ایک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں، جیسے سائنو بیکٹیریا. اب اس میں کلوروفل ہے، تو یہ کلوروفل سے جس طرح پودے خوراک بناتے ہیں، یہ بیکٹیریا بھی خوراک بناتا ہے، ٹھیک ہے. سن لائٹ کو کیچ کرتا ہے ان کا کلوروفل جو ہے، اور پھر اس سے یہ فوڈ اپنی بناتا ہے. تو اور ایک پھر وہ ہیں جو آپ کے آرکی بیکٹیریا جو ہیں، وہ بھی اپنی خوراک خود بناتے ہیں. وہ ایکچولی وہ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹریم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، بڑے ہاٹ جو وینٹس ہوتے ہیں، ہاٹ سپرنگز ہوتے ہیں، گرم پانی کے چشمے، سالٹی واٹر بہت جو ہوتا ہے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں. اور خاص کر یہ جو اوشن کا باٹم ہے، اوشن کرسٹ جو ہے، اوشن فلور، وہاں پہ جو ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہوتے ہیں نا، انڈر واٹر وینٹس، جو گرم پانی کے چشمے وہاں پہ ہوتے ہیں، یہ وہیں پہ پیدا ہوتے ہیں اور ادھر ہی رہتے ہیں، بہت ہارڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. اور وہاں پہ اس پانی میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کیمیکلز سے یہ اپنی انرجی لے کے خوراک بناتے ہیں. جس طرح سائنو بیکٹیریا تو سن لائٹ سے انرجی لے کے اپنی فوڈ بناتا ہے، تو یہ جو آرکی بیکٹیریا ہیں، یہ کیمیکلز جو ان ہاٹ واٹرز میں کیمیکل ہوتے ہیں نا، ہائیڈروجن سلفائڈ ہوتی ہے، میتھین ہو گئی، آئرن ایلیمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ، تو ان سے یہ مل کے تو اپنی فوڈ بناتے ہیں، خود بناتے ہیں یہ فوڈ، یہ آرکی بیکٹیریا. تو یہ 2 بیکٹیریا جو ہے نا، سائنو بیکٹیریا اور آرکی بیکٹیریا، یہ اپنی فوڈ خود بناتے ہیں. جو تو سائنو بیکٹیریا ہے وہ تو ظاہر ہے فوٹو سنتھسس کرتے ہیں. یہ فوٹو سنتھسس میں نے پچھلے
اپنی آڈیو میں آپ کو بتا دی تھی کیا ہوتی ہے سوری کہ وہ کلوروفل جو ہوتا ہے وہ سن لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے اور وہ سن لائٹ جو ہے اس کی جو انرجی ہے وہ استعمال ہوتی ہے فوڈ بنانے میں. اور آرکی بیکٹیریا جو ہیں یہ کیمیکلز کو ایبزارب کرتے ہیں اور ان کی انرجی یوز کرتے ہیں فوڈ بنانے میں. تو اس لیے جو آرکی بیکٹیریا جس پروسیس سے فوڈ بناتے ہیں اس کو کیمو سینتھسس کہتے ہیں. CHE کیمو CHEMO کیمو سینتھسس. کیمو کیمیکل سے یعنی کیمیکلز سے مل کے اپنی فوڈ بناتے ہیں, ہائیڈروجن سلفائڈ امونیا وغیرہ, ٹھیک ہے, اس سے مل کے اپنی, تو ان کو کیمو سنتھیٹک بیکٹیریا کہتے ہیں جو آرکی بیکٹیریا ہیں, اور جو سائنو بیکٹیریا ہیں ان کو فوٹو سنتھیٹک بیکٹیریا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کی بک میں نہ ہو تو آپ بچوں کو اتنا ہی پڑھائیے جتنا آپ کی بک میں ہے. یہ ٹیچرز کے لیے چونکہ ہم آڈیوز تیار کریں تاکہ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ پورا کلیئر ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگلی کلاس جو ہے وہ ہے پروٹسٹا. اچھا اب یہ پروٹسٹا کلاس جو ہے یہ دوسری کنگڈم, 5 کنگڈم سسٹم ہم پڑھ رہے ہیں, 5 کنگڈمز ہیں ٹوٹل. پہلی ہم نے پڑھی منیرا جس میں جتنے بھی آرگنزمز ہوں گے وہ یونی سیلولر ہوں گے مگر ان کا جو سیل ہوگا وہ پرو کیریوٹک سیل ہوگا. یہ دو چیزیں یاد رکھنی ضروری ہیں, یعنی وہ سیل جو ہوگا اس میں نیوکلس نہیں ہوگا. جتنے بھی منیرا میں جتنے بھی آرگنزم آتے ہیں وہ خواہ بیکٹیریا ہوں, سائنو بیکٹیریا ہوں یا آرکی بیکٹیریا ہوں, وہ سارے پرو کیریوٹک آرگنزمز ہیں, پرو کیریوٹک سیل سے مل کے بنے ہیں اور ایک ہی سیل سے بنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پروٹسٹا ہے, پروٹسٹا کا پہلے مطلب سمجھیں. اچھا یہ بھی گریک ورڈ پروٹوس PROTOS پروٹوس سے نکلا ہے. پروٹوس گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا, فرسٹ, ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلا سے کیا مراد, فرسٹ, یعنی یہ وہ آرگنزمز ہیں جو پہلے آرگنزم ہیں جن میں پراپر سیل موجود ہوتا ہے. یعنی ان کا جو سیل ہے ان کے سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے, اور ایسا سیل میں پچھلے آڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جس میں نیوکلیس ہوتا ہے اس کو یوکیریوٹک سیلز کہتے ہیں. یوکیریوٹک سیل ہوتا ہے جس میں جو پراپر ڈیولپڈ سیل ہوتا ہے, ایڈوانسڈ سیل ہوتا ہے, پروکیریوٹک سے ایڈوانسڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایڈوانس سیل ہوتا ہے یوکیریوٹک. پروٹسٹا جو ہیں یہ اس سیل سے مل کے بنے. اچھا اس میں بھی موسٹلی یونی سیلولر آرگنزم ہوتے ہیں, ایک سیل والے آرگنزم ہوتے ہیں, مگر اس میں کچھ ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں. اچھا جو یونی سیلولر اس میں ہوتے ہیں اس میں آپ نے سنا ہوا ہوگا پیرامیشیم ہوتا ہے, ایک امیبا ہوتا ہے. یہ امیبا انسان کے باڈی میں بھی چلا جاتا ہے اور پھر آپ کو ڈائسینٹری کاز کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو پیچش لگ جاتے ہیں, وہ امیبک ڈائسینٹری اس کو کہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے آرگنزم جو ہے, ٹھیک ہے. اور یوگلینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ایلجی ہوتا ہے, ایلگا, جس کو سپائروجیرا کہتے ہیں. تو یہ 4 نام آپ یاد رکھیں, ویسے تو اور بھی بہت ہوتے ہیں مگر 4 مین یہی پڑھائے جاتے ہیں آپ کے پروٹسٹا کلاس میں. پیرامیشیم, امیبا, یوگلینا, سپائروجیرا. اچھا پیرامیشیم اور امیبا جو ہے یہ اپنی خوراک خود نہیں بناتے, یہ بھی اپنی, اچھا ہاں یاد رکھنا, پیرامیشیم, امیبا اور یوگلینا یہ یونی سیلولر ہیں, تینوں ایک ہی سیل کے مل کے بنے ہوئے ہیں. مگر ان میں اور بیکٹیریا میں کیا فرق ہے, بیکٹیریا بھی یونی سیلولر ہے اور یہ بھی یونی سیلولر ہے. فرق کیا ہوا پھر, بیکٹیریا کا جو سیل ہے وہ پروکیریوٹک ہے, اس کے اندر نیوکلس نہیں ہوتا. ان کا جو سیل ہے وہ یوکیریوٹک ہے, تو اس کے اندر نیوکلس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. مگر اس میں پیرامیشیم اور امیبا جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگ سے خوراک لیتے ہیں. جیسے پیرامیشیم اگر آپ دیکھیں گے اپنی بک کے اوپر تو اس کے اوپر
آپ کو سپائن سے نظر آئیں گے، باریک باریک سکیل سے نظر آئیں گے، جن کو سیلیا کہتے ہیں، اور وہ ان کی مدد سے جو فوڈ ہے ارد گرد اس کے ماحول میں اس کو اپنے پاس لے کے آتا ہے، اور اس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے پیرامیشیم کے اندر، اور وہ اس ہول کے اندر سے خوراک کو اندر لے جاتا ہے۔ اسی طرح جو امیبا ہے اس کے بھی کچھ آؤٹر سٹرکچرز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے باڈی کے اوپر۔ یاد رکھنا یہ یونی سیلر ہیں، ایک ہی سیل کے بنے ہوئے جانور ہیں، یہ جو جانور میں کہہ رہا ہوں آرگنزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو امیبا ہوتا ہے اس کے جو اوپر سٹرکچرز ہوتی ہیں ان کو سوڈوپوڈیا کہتے ہیں، سوڈوپوڈیا۔ وہ سوڈوپوڈیا کی مدد سے اس خوراک کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے اور پھر وہ اپنے اندر اس خوراک کو لے جاتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں جو ہیں یہ وہ ہیں جو ہیٹروٹرافک ہیں، اپنی خوراک خود نہیں بناتے۔ مگر یوگلینا جو ہے وہ فوٹو سنتھسس کرتا ہے، اس کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، وہ اپنی خوراک خود بناتا ہے یوگلینا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا آرگنزم ہے، یہ ایک ہی وقت میں پلانٹ جیسے کریکٹر بھی اس میں شو ہوتے ہیں، کیونکہ پلانٹ فوٹو سنتھسس کرتے ہیں تو یہ بھی کرتا ہے، اور ایک ہی وقت میں اینیمل جیسے بھی ہوتے ہیں، مثلا جس طرح اینیمل موو کرتے ہیں یہ موو بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے۔ چوتھا جو آرگنزم ہے سپائروجائرا، سپائروجائرا جو ہے وہ ایلگا ہے، ایلگا ایل جی کی سنگولر ہے۔ تو ایلگا جو ہے سپائروجائرا یہ بھی، چونکہ ایل جی تو آپ کو پتہ ہے سارے گرین ہوتے ہیں اور وہ تو فوٹوسنتھسس کرتے ہیں، ان کے اندر تو کلوروفل ہوتا ہے، تو یہ سپائروجائرا جو ہے اس کے اندر بھی کلوروفل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا اس کا نام سپائروجائرا اس لیے ہے کہ اس کے اندر، اس کے سیل کے اندر جہاں پہ کلوروفل ہوتا ہے، ویسے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ سیل کا وہ پارٹ جس میں کلوروفل ہوتا ہے، وہ خواہ لیف کے اندر وہ سیل ہوں یا جو آپ کا سائنو بیکٹیریا ہے اس میں سیل ہوں، ایل جی میں سیل ہوں، سیل کے اندر وہ پارٹ جس میں کلوروفل ہوتا ہے اس پارٹ کو کلوروپلاسٹ کہتے ہیں۔ یہ سپائروجائرا کا جو کلوروپلاسٹ ہے نا، یہ سپائرل شیپڈ ہوتا ہے۔ یہ سپائرل دیکھا ہے آپ نے، گول سا رنگ بنا ہوتا ہے، سپرنگ جس طرح ہوتا ہے، سپائرل بنے ہوتے ہیں گول گول، تو وہ راؤنڈ شیپ کا ہوتا ہے جو کلوروپلاسٹ ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے اس کو سپائروجائرا کہتے ہیں کہ سپائرل کلوروپلاسٹ والا ایلگا جو ہے یہ سپائروجائرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار ٹائپس آپ نے دیکھی پروٹسٹا کی، یہ ایک کنگڈم دوسری آپ نے پڑھ لی۔ اچھا، تھوڑے سے ڈفرینسز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ منیرا اور پروٹسٹا میں جو ہیں، یہ ایک تو سیل ٹائپ آپ کو پتہ ہے کہ جو منیرا کی سیل ٹائپ ہے وہ پروکریوٹک ہے، اور جو پروٹسٹا کی سیل ٹائپ ہے وہ یوکریوٹک ہے۔ یعنی منیرا کا جو سیل ہے اس میں نیوکلیس نہیں ہوتا، اور جو اس کا پروٹسٹا کا جو سیل ہے اس میں نیوکلیس ہوتا ہے، وہ یوکریوٹک سیل ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہے۔ اچھا، ایک فرق یہ ہے کہ جو منیرا ہے وہ سارے کے سارے یونی سیلر ہوتے ہیں، سارے یونی سیلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی سیل کے سارے آرگنزم بنے ہوتے ہیں، بیکٹیریا، سائنو بیکٹیریا، آرکی بیکٹیریا۔ مگر جو آپ کا پروٹسٹا کنگڈم ہے اس کے اندر جو آرگنزم ہے موسٹلی تو وہ یونی سیلر ہی ہوتے ہیں، ایک سیل کے بنے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں یوگلینا، پیرامیشیم، امیبا کی۔ اور پھر سپائروجائرا وہ ملٹی سیلر ہوتا ہے، وہ زیادہ سیل سے مل کے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو فرق تھوڑے پتہ ہونے چاہیے۔ اور سیل سٹرکچر جو وہ ہے وہ تو بڑا سمپل ہے،
منیرا کا، کیونکہ اس میں نہ کوئی نیوکلیس ہے، نہ کوئی اور ایسا آرگنیل ہے، ایسا پارٹ ہے جس کی ارد گرد کوئی میمبرین بنی ہوئی ہو. مگر یہ والا جو سیل ہے یہ ذرا کمپلیکس سیل ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کمپلیکس ہے، مور کمپلیکس دین دی سیل آف منیرا. وہ بہت سمپل سیل ہوتا ہے اور یہ تھوڑا کمپلیکس سیل ہوتا ہے. باقی پھر ایگزامپلز آپ نے اس سے دیکھ لی، ٹھیک ہے جی. وہ یہ بھی دیکھ لیا آپ نے کہ وہ فوڈ کیسے حاصل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سم میک فوڈ اور سم ایبزارب اٹ. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بیکٹیریا جو ہیں وہ ایبزارب کرتے ہیں، سائنو بیکٹیریا اور آرکی بیکٹیریا وہ فوڈ بناتے ہیں. اور ادھر پروٹسٹا میں جو پیرامیشیم ہے اور امیبا ہے وہ فوڈ ایبزارب کرتے ہیں، اور جو یوگلینا اور سپیروجیرا ہے وہ فوٹوسینسس کے لیے فوڈ خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے، رہتے کہاں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو بیکٹیریا ہے یہ تو ہر جگہ پہ رہتا ہے. دے لیو ایوری ویئر، زمین کے اندر، پانی کے اندر، ایئر میں، ہماری باڈی میں، جانوروں کی باڈی میں، ٹھیک ہے نا. تو مگر جو پروٹسٹا ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ موسٹلی ان واٹر. یاد رکھنا پروٹسٹا جو ہیں یہ پیرامیشیم اور یوگلینا اور امیبا اور اسپیروجیرا یہ سارے پانی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان میں ایک فرق یہ ہے جو بیکٹیریا ہیں وہ کیسے موو کیسے کرتے ہیں. بیکٹیریا کے پیچھے ایک ان کی باڈی میں ایک سٹرکچر بنا ہوتا ہے، اس کو فلیجیلم کہتے ہیں. جیسے دم نما چیز ہوتی ہے اس کا پلورل ہوتا ہے فلیجیلا. وہ ان کو موو کرنے میں مدد کرتا ہے بیکٹیریا کو. منیرا میں جو موومنٹ ہوتی ہے وہ فلیجیلم سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ تو موو کرتے ہیں بیکٹیریا، یا کچھ ایسے ہیں جو موو نہیں کرتے، ٹھیک ہے. کچھ فلیجیلا سے موو کرتے ہیں اور کچھ سوڈوپوڈیا سے. یہ جیسے آپ کے جو میں نے بتایا تھا پروٹسٹا میں موومنٹ جو ہے وہ سوڈوپوڈیا اور سیلیا اور فلیجیلا ان تینوں سے ہوتی ہے، مگر جو بیکٹیریا ہے اس میں صرف فلیجیلا ہوتا ہے، اس میں یہ سیلیا اور سوڈوپوڈیا وغیرہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے فرق بھی دیکھ لیا دونوں میں. اب تیسری قسم ہے کنگڈم جو ہے، تھرڈ کنگڈم، وہ ہے فنگس، جس کی پلورل ہوتی ہے فنجائی، جس کو فنگی بھی کہہ دیتے ہیں. تو اب یہ فنگس کیا ہے؟ اچھا یاد رکھنا یہ فنگس جو ہے یہ ایسی لیونگ تھنگز ہیں جو نہ تو پلانٹس ہیں، نہ اینیملز ہیں، نہ بیکٹیریا ہیں، ٹھیک ہے. یہ دے ڈو ناٹ میک دیئر اون فوڈ لائک پلانٹس. پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں نا، مگر یہ فنگس جو ہے، فنجائی جو ہے، یہ اپنی خوراک خود نہیں بناتا. دیکھیں بیکٹیریا میں بھی کچھ مل گئے تھے جو اپنی خوراک خود بنا لیتے تھے، پھر آپ کو پروٹسٹا میں بھی کچھ مل گئے جو اپنی خوراک خود بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے، سپائروجیرا اور یوگلینا وغیرہ. مگر فنگس میں کوئی ایسا آرگنزم نہیں ہے جو اپنی خوراک خود بناتا، ٹھیک ہے. نہ تو یہ پلانٹس کی طرح کے ہوتے ہیں، نہ یہ اینیملز کی طرح کے ہوتے ہیں، نہ یہ بیکٹیریا کی طرح ہوتے ہیں، نہ یہ پروٹسٹا کی طرح ہوتے ہیں. یہ بالکل ہی ڈفرینٹ آرگنزمز ہیں. تو یہ دے ڈو ناٹ میک دیئر اون فوڈ لائک پلانٹس، لائک سم آف دا بیکٹیریا، لائک سم آف دی پروٹسٹا، ٹھیک ہے. یہ دے آفن گرو ان ڈیمپ، ڈارک اور ڈیکیئنگ پلیسز. یہ کہاں پہ گرو کرتے ہیں؟ جہاں پہ نمی ہوتی ہے اور جہاں پہ روشنی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو روشنی چاہیے نہیں، کیونکہ فوٹوسینسس تو انہوں نے کرنی نہیں ہے. ڈارک ایریا میں گرو کرتے ہیں. اور ڈیکیئنگ پلیسز
یہ ایسی جگہ جہاں پہ کچھ چیزیں گل سڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی آپ نے پرانا پودا ٹوٹا ہوا پڑا دیکھا ہو، پرانا درخت ٹوٹا پڑا ہے اور سوکھا ہوا ہے، اور کچھ اس میں سے درخت آدھا کوئی لوگ نکال کے لے گئے ہیں اور کچھ تنا پڑا ہوا ہے، اور بارشوں کے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو اس درخت کے اوپر ہی آپ کو کچھ چیزیں اگی ہوئی نظر آئیں گی جن کے اوپر امبریلا ٹائپ بنی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ مشروم کہتے ہیں، کھومب نہیں کہتے آپ، یہ وہ فنگس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں اگتا ہے؟ یہ جو چیز باسی ہو جاتی ہے نا، پرانی، اس پہ اگتا ہے۔ مثلا یہ جو آپ کی روٹی ہے، یہ جب باسی ہو جاتی ہے، کیوں باسی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر فنگس ہو کے جاتا ہے، اس کے اوپر فنگس ہو جاتا ہے، اس کو بلیک مولڈ کہتے ہیں، اس فنگس کو بلیک مولڈ کہتے ہیں جی یہ جو آپ کا سالن 2-3 دن کا پڑا ہوا، اس میں سے سمیل آنی ہو جاتی ہے، پنجابی میں وہ کہتے ہیں یہ باسی ہو گیا ہے، بس گیا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں باسی ہو گیا ہے، اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے فنگس، اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ اس میں بہت یوزفل بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کھاتے ہیں، یہ جو آپ اردو میں اس کو کھمبی کہتے ہیں یا کھمب کہتے ہیں، تو مشروم کہتے ہیں انگلش میں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ بڑی پوائزنس ہوتی ہیں، وہ زہریلی ہوتی ہیں، وہ کھانے والی نہیں ہوتی، براؤن سے کلر کی ہوتی ہیں۔ جو وائٹ کلر کی ہوتی ہیں، گرے سے وائٹ کلر کی ہوتی ہیں، وہ کھانے والی ہوتی ہیں، وہ آپ نے اگی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ اچھا، یہ فوڈ کہاں سے ابزارو کرتی ہیں؟ یہ جس سرفس پہ گرو کرتی ہیں نا، اس سرفس سے یہ فوڈ ابزارو کرتی ہیں، لائک ڈیڈ پلانٹس، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ فوڈ لیتی ہیں، یا ڈیڈ مٹیریل جہاں بھی یہ جو جانور مر جاتے ہیں وہاں بھی یہ ہوتی ہیں، اور وہاں سے بھی یہ فوڈ لیتی ہیں جو فنجائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آرگنزمز ہمیشہ ڈیڈ مٹیریل سے اپنی فوڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ موو نہیں کر سکتے، جیسے بیکٹیریا میں تو میں نے کہا تھا کچھ فلیجیلم دومنما چیز ہوتی ہے، اس سے موو کرتے ہیں، اس طرح پروٹسٹا بھی ہیں، وہ بھی موو کر لیتے ہیں، وہاں پہ سوڈوپوڈیا سے، سیلیا سے، فلیجیلم سے وہ بھی موو کر لیتے ہیں، مگر یہ بالکل جس طرح زمین میں درخت اگے ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرح اگتی ہیں، اور دے کین ناٹ موو لائک اینیملس، ٹھیک ہے۔ اور ان میں کلوروفل نہیں ہوتا، اس لیے یہ فوٹوسنتھسس نہیں کرتے اور اپنی خوراک نہیں بناتے، یہ فنگس ہے۔ ان کی قسموں میں نے بتایا، ایک تو مولڈز ہوتے ہیں، جس طرح بلکہ بڑے آپ نے یہ ڈبل روٹی کبھی باسی دیکھی ہو، اس کے اوپر ہلکی گرین سی اگ جاتی ہے، گرے سے رنگ کی، ڈارک کبھی بلیک کلر کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیچز بن جاتے ہیں اس کے اوپر، ڈبل روٹی کے اوپر سافٹ سے پیچز بن جاتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے وہ فنگس ہوتی ہے، اور اس کو مولڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پرانی بریڈ ہے اس کے اوپر، اور پرانے فروٹس، یہ جو پھل گل سڑ جاتا ہے، کس سے گل سڑ جاتا ہے؟ اس پہ یہ فنگس گرو کر جاتی ہے، مولڈ جو ہے۔ اس طرح سبزیاں گل سڑ جاتی ہیں، اس پہ بھی یہ فنگس گرو کر جاتی ہے۔ تو یہ کہاں گرو کرتی ہے؟ اولڈ بریڈ پہ، اولڈ فروٹس پہ، اولڈ ویجیٹیشن، ٹھیک ہے جی، اولڈ ویجیٹیبلس پہ، تو اس کو بریڈ مولڈ کہتے ہیں۔ ایک ہے ییسٹ، دوسری قسم جو ہے فنگس کی، ییسٹ۔ یہ ییسٹ یوزفل ہے، یہ جو آپ خمیری روٹی نہیں بناتے، خمیری روٹی، یہ اس سے بنتی ہے، یہ ییسٹ فنگس جو ہے، یہ اکثر حکیم اور ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں بیماروں کو خمیری روٹی کھانے کے لیے۔ تو یہ خمیری روٹی بنتی ہی اس سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے، ییسٹ جو ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے اس سے وہ آٹا پھول جاتا ہے، وہ روٹی پھول جاتی ہے، اور وہ خمیری روٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
وہ بریڈ جو ہے وہ رائز کر جاتی ہے، ابھر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے فلفی ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر کچھ ڈرنکس بنانے میں بھی یسٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے وائن یا بیئر وغیرہ، شراب جو ہے وہ بناتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے. تو اس کو بیکرز یسٹ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بیکریوں میں استعمال ہوتی ہے یہ خمیری نان شان بنانے میں، روٹیاں بنانے میں، پکانے میں، تو اس لیے بیکرز یسٹ کہتے ہیں. تیسری قسم اس کی مشرومز ہوتی ہے. مشرومز کو مشروم آپ کھاتے ہیں، کمبی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ان کی شکل جو ہے دے لک لائک امبریلاز، جیسے چھتریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھی ہوں گی. تو سم آف دیم آر ایڈیبل، کچھ تو آپ کھا سکتے ہیں. ایڈیبل کا مطلب جس کو کھایا جا سکے، وی کین ایٹ دیم، ٹھیک ہے. مگر سم آر پوائزنس، کچھ زہریلی ہوتی ہیں، وہ آپ نہیں کھا سکتے. اور دے گرو ان ڈیمپ سائل یا ڈیکیئنگ ووڈ، یا تو جو ڈیمپ سائل ہے، نمی والی سائل ہے، اس پہ اگتی ہیں، یا ایسی ووڈ جو ڈیکے ہو رہی ہو، گل سڑ رہی ہو اور تھوڑی نمی بھی ہو، یا یہ وہاں پہ اگتی ہیں. چوتھی قسم ہے لائکنز، LICHENS، لائکنز، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایکسٹرا انفارمیشن میں دے رہا ہوں ٹیچرز کو، یہ آپ کی بک میں شاید نہ ہو. لائکنز یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے، یہ پیورلی فنگس نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو فنگی یا فنجائی یا فنگس ہے، جب وہ ایلجی کے ساتھ مل کے اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک طرح کا پلانٹ نظر آتا ہے. پلانٹ کہہ دیا، ایک طرح کا آرگنزم نظر آتا ہے. فنجائی اور ایلجی وین دے لیو ٹوگیدر تو وہ لگتا ہے کہ ایک آرگنزم ہے، ان کو لائکنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اکثر جو ہے نا، یہ آپ کو راکس، چٹانوں پر اگے ہوئے نظر آئیں گے. اور درخت کی جو بارک ہے نا، ٹری کی بارک جو چھال ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے، یا دیواروں کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. بارشوں کے موسم میں دیواروں کے اوپر اگ جاتے ہیں، تو ان کو لائکنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے فنگس کا پڑھا. ایک دفعہ فنگس کو میں ریوائز کر دیتا ہوں. یہ لیونگ تھنگز ایسی ہیں، ایسے آرگنزم ہیں جو اپنی فوڈ خود نہیں بناتے. دے ڈو ناٹ میک دیئر اون فوڈ. دے ابزارو فوڈ فرام ڈیڈ آر ڈیکیئنگ میٹر، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. ایگزامپل بھی بتا دی ہیں، مشروم ہے، یسٹ ہے، بریڈ مولڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر لائکنز ہیں، ٹھیک ہے. تو اگلی کنگڈم جو ہے وہ ہے پلانٹے، PLANTAE. پلانٹے پڑھنا ہے، اس کو لوگ غلطی سے کوئی پلانٹی پڑھتا ہے، کوئی پلانٹیا پڑھتا ہے. پلانٹے، ٹھیک ہے. یہ پلانٹ کنگڈم ہے. یہ جتنے آپ کے پلانٹس ہیں یہ اس کنگڈم میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو سارے جو آرگنزم ہیں سارے گرین ہوتے ہیں، ان میں سب میں کلوروفل ہوتا ہے، سب پلانٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سارے اپنی خوراک خود بناتے ہیں. دے میک دیئر اون فوڈ یوزنگ سن لائٹ. سب فوٹو سینتھسس کرتے ہیں. پلانٹے کنگڈم میں سارے پلانٹس ہوتے ہیں اور سارے فوٹو سینتھسس کرتے ہیں، کیونکہ سب میں کلوروفل ہوتا ہے اور سب پہ سن لائٹ پڑتی ہے. مگر اینیمل کی طرح موو نہیں کر سکتے فرام ون پلیس ٹو اندر. یس، ان میں موومنٹ ہوتی ہے. جس طرح پودا اوپر کو بڑھتا ہے وہ ایک طرح کی موومنٹ ہی ہے. کچھ پودے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، جیسے سن فلاور کا فلاور جو ہے جس طرح سورج مڑتا جاتا ہے وہ فلاور اس طرح مڑتا جاتا ہے. اس کو آپ موومنٹ اگر کہنا تو کہہ لیں. ویسے اینیملز کی طرح یہ موو نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور یہ زمین میں اگتے ہیں مگر پانی میں بھی اگتے ہیں، بغیر سائل کے بھی اگتے ہیں. ان کو ہائیڈروپونک پلانٹس کہتے ہیں جو صرف پانی میں اگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے بیسک فیچرز
جو ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں جو جن سیل سے مل کے بنے ہیں وہ سارے کے سارے یو کیریوٹک سیل ہوں گے، ان میں پراپر نیوکلس ہوگا، اور سارے ملٹی سیلر ہیں، کوئی بھی یونی سیلر نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ اور پلانٹس کا جو سیل ہوتا ہے، ان کے گرد، ہر سیل کے گرد ایک سیل وال ہوتی ہے، سیل وال، سیل کی دیوار، اس کے اندر ایک میمبرین ہوتی ہے سیل وال کے اندر، یعنی اندر والی پتلی دیوار ہوتی ہے، باہر والی موٹی دیوار ہوتی ہے۔ باہر والی جو موٹی دیوار ہے، چار دیواری جو اس کے سیل کے گرد ہے، اس کو سیل وال کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہوتی ہے میمبرین ہوتی ہے۔ یہ پلانٹس میں صرف ہوتی ہے سیل وال، یاد رکھنا۔ اینیملز کے جو سیل ہیں ان میں سیل وال نہیں ہوتی، ان میں صرف سیل میمبرین ہوتی ہے، جبکہ پلانٹ کا جو سیل ہے اس میں دو چار دیواریاں ہوتی ہیں، ایک سیل وال اور ایک اس کے اندر سیل میمبرین، یاد رکھنا ہے۔ اور یہ سیل وال پتہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ یہ سیلولوز کی بنی ہوتی ہے۔ سیلولوز شوگر کی ایک قسم ہے، کاربوہائیڈریٹس کی ایک قسم ہے، شوگر کی ایک قسم ہے سیلولوز، اس کی مل کے بنی ہوتی ہے۔ اور ان میں کلوروفل موجود ہوتا ہے تمام میں، ٹھیک ہے، اور کلوروفل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں نیوٹریشن کا موڈ کیا ہے؟ پودے سارے آٹوٹرافک ہیں، کوئی ہیٹروٹرافک نہیں۔ آٹوٹرافک میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں ان آرگنزمز کو آٹوٹرافک کہتے ہیں، کیونکہ یہ کلوروفل اور سن لائٹ سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر سے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ گلوکوز ان کی فوڈ کا نام ہے جو بناتے ہیں، اور آکسیجن بھی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اور کریکٹرسٹک اگر پڑھنے ہیں تو ریپروڈکشن ان میں جو ہوتی ہے، پیدا آگے بچے کیسے پیدا کرتے ہیں، دو طریقے سے کرتے ہیں، ایک سیکشول ریپروڈکشن ہے اور ایک اے سیکشول ریپروڈکشن ہے، یعنی دو پیرنٹس مل کے، میل اور فیمیل پارٹ مل کے، یہ جو پولن گرین اور اسٹگما یہ ملتے ہیں، اور آپ کو پھر پروسیس پتہ ہے، میں نے تیسرے چیپٹر میں پڑھایا ہے کہ پھر وہ سیڈ بنتا ہے، اور وہ سیڈ آگے اگتا ہے تو نیا پلانٹ بنتا ہے۔ تو یہ سیکشول ریپروڈکشن ہوگی کہ دونوں پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں، میل پارٹ بھی اور فیمیل پارٹ بھی۔ اور اس میں ایک اے سیکشول ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے جس کو آپ ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کہا کہ کٹنگ لگا دیتے ہیں، آپ کسی پلانٹ کی ٹہنی کاٹ کے لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ پلانٹ بن جاتا ہے، سنگل پیرنٹ اس میں انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے خوراک بناتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، چار چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ایک سن لائٹ ہے فوٹو سنتھسس کرنے کے لیے، ایک کلوروفل ہے دوسری چیز، تیسری واٹر، اور چوتھی کاربن ڈائی آکسائڈ۔ یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو دو چیزیں بنتی ہیں، ایک گلوکوز بنتا ہے جو فوڈ ہے اس کے لیے، اور ایک آکسیجن گیس بنتی ہے جو یہ باہر نکال دیتا ہے ہمارے لیے اور جانوروں کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے پھر ہم وہ سانس لیتے ہیں۔ ان کی ٹائپس آف پلانٹس جو ہیں نا، ان میں ایک تو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں، ایک نان فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں۔ فلاورنگ پلانٹ تو یہ سارے جتنے بھی سیڈ جن کے بنتے ہیں یہ سارے فلاورنگ پلانٹس ہیں، اور جن کے سیڈ نہیں بنتے وہ نان فلاورنگ پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ نان فلاورنگ پلانٹس میں جو آگے پودے جنریشن جو آگے بڑھتی ہے، کیونکہ اس میں سیڈ نہیں بنتا، تو اس میں پھر سیڈ کی جگہ پہ ایک اور چیز بنتی ہے جس کو سپور کہتے ہیں، یا پھر کٹنگ سے آپ ان کو کرتے ہیں، یا سپور بنتے ہیں یا کٹنگ سے آگے آپ ان کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو فلاورنگ پلانٹ ہیں ان میں سیڈ بنتا ہے۔ اچھا، نان فلاورنگ پلانٹ میں آپ اگزامپلس پڑھیں گے، موسز، MOSS، موس، یا اس کی پلورل موسز، یہ سافٹ ٹائنی گرین پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ویٹ راکس پہ گرو کرتے ہیں، جو گیلی چٹانیں ہوتی ہیں۔ پھر ان میں ایک دوسری قسم موسز کے علاوہ فرنز کی ہے، یہ لیفی گرین پلانٹس ہوتے ہیں، ان میں پتے بھی ہوتے ہیں، جو مائسٹ ایریا میں، جو نمی والا ایریا وہاں پہ گرو کرتے ہیں۔
تو یہ نان فلاورنگ پلانٹ میں 2 میں نے مثالیں آپ کو بتا دی ہیں، موسز اور فرنز۔ پھر فلاورنگ پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ ہائر پلانٹ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے، سب کو آپ نے دیکھے ہیں پھول لگے ہوتے ہیں جن کے سیڈ بنتے ہیں۔ شیشم کا درخت دیکھا ہے آپ نے، شری کا دیکھا ہے، بیری کا دیکھا ہے، مینگو ہے، گوآوا ہے، سب کے پھول لگتے ہیں۔ سٹرس کے جتنے ہیں یہ مالٹے شالٹے، تو ان سب کے سیڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے فلاورنگ پلانٹس ہیں۔ ان کی پراپر روٹس ہوتی ہیں، سٹیم ہوتے ہیں، ان کے پراپر لیوز ہوتے ہیں، سیڈز بنتے ہیں، فلاورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی 2 قسمیں ہیں فلاورنگ پلانٹس کی، ایک مونوکاٹس اور ایک ڈائی کاٹس۔ یہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ مونوکاٹس وہ ہوتے ہیں جن میں ایک کاٹیلیڈن بنتا ہے، اور ڈائی کاٹس وہ ہوتے ہیں جن میں 2 کاٹیلیڈن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مونوکاٹس اور ڈائی کاٹس کے لیے میں دوبارہ پھر دوسری ویڈیو آپ کو ویڈیو کہہ دیا، آڈیو بناؤں گا، یہ لمبی ہوگی آڈیو، اگلی آڈیو میں یہ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔